अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिलहु फला हादिय लहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफ़उना व नफ़अना बिमा अल्लमतना। अल्लाहुम्मा नबिय्यिना। अल्लाहुम्मा इजअल फ़ी क़ल्बि नूरा। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा ख़लक़। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिही नस्तईन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ अहबाब, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे और जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा वो बखूबी आपको समझ में आ गया होगा और आप सब भरपूर मेहनत कर रहे होंगे इस सबक से इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 199 से लेकर 196 तक इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ेंगे। तो आए शुरू करते हैं। पहले तिलावत होगी, फिर तर्जुमा और फिर तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका अनिल अहिल्लाह क़ुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रु बिअन तअतुल बुयूत मिन ज़ुहूरिहा वलाकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूत मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तअतदू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुअतदीन। वक़्तुलूहुम हैसु सक़फ़्तमूहुम वअख़रिजूहुम मिन हैसु अख़रजूकुम वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्लि वला तुक़ातिलूहुम इन्दल मस्जिदिल हरामि हत्ता युक़ातिलूकुम फ़ीह फ़इन क़ातलूकुम फ़क़्तुलूहुम कज़ालिक जज़ाउल काफ़िरीन। फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फ़ितनतुन व यकूनद्दीनु लिल्लाह। फ़इन इंतहौ फ़ला उद्वान इल्ला अलल ज़ालिमीन। अश्शहरुल हरामु बिश्शहरिल हरामि वल हुर्मातु क़िसास। फ़मन अअतदा अलैकुम फ़अअतदू अलैहि बिमिस्लि मा अअतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इल्लत तहलुका वअहसिनू इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह। फ़इन उहसिरतुम फ़मस्तयसर मिनल हज्जि वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्लह
فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الاحلہ، تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا۔ قل ہی مواقیت، کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں۔ للناس والحج، لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔ ولیس البر بأن تأتوا البیوت، اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ۔ بأن تأتوا البیوت من ظہورہا، ان کی پشت کی طرف سے۔ ولکن البر من اتقی، اور لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے۔ وأتوا البیوت من ابوابہا، اور گھروں میں آؤ دروازوں سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ یسألونک عن الاحلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی وأتوا البیوت من ابوابہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حال نئے چاند کا، کہہ دے کہ یہ اوقات مقررہ ہیں لوگوں کے واسطے اور حج کے واسطے۔ اور نیکی یہ نہیں کہ گھروں میں آؤ ان کی پشت کی طرف سے، لیکن نیکی یہ کہ جو کوئی ڈرے اللہ سے۔ اور گھروں میں آؤ دروازوں سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑو اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں تم سے۔ ولا تعتدوا، اور کسی پر زیادتی مت کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب المعتدین، ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اور لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں تم سے، اور کسی پر زیادتی مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس۔ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ، پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے۔ فَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو مارو۔ کذالک، یہی ہے جزاء الکافرین، سزا کافروں کی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور مار ڈالو ان کو جس جگہ پاؤ، اور نکال دو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اور دین سے بچلانا مار ڈالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور نہ لڑو ان سے مسجد حرام کے پاس جب تک کہ وہ نہ لڑیں تم سے اس جگہ۔ پھر اگر وہ خود ہی لڑیں تم سے تو ان کو نہ مارو، یہی ہے سزا کافروں کی۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آئیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے فساد۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور حکم رہے خدا تعالیٰ کا۔
فَإِنِ انتهوا پھر اگر وہ باز آئیں فلا عدوانہ تو کسی پر زیادتی نہیں الا علی الظالمین مگر ظالموں پر وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فَإِنِ انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین، اور لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے فساد اور حکم رہے خدا تعالیٰ کا، پھر اگر وہ باز آئیں تو کسی پر زیادتی نہیں مگر ظالموں پر۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ حرمت والے مہینے کے، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنا ہے بدلے کے، فمن اعتدی علیکم پھر جس نے تم پر زیادتی کی، علیکم فاعتدوا علیہ تم اس پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم جیسا اس نے زیادتی کی تم پر، واتقوا اللہ واعلموا اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ مع المتقین اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ حرمت والا مہینہ بدلہ حرمت والے مہینے کے اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے، پھر جس نے تم پر زیادتی کی تم اس پر زیادتی کرو جیسا اس نے زیادتی کی تم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہے پرہیزگاروں کے ساتھ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ اور نہ ڈالو اپنی جان کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت میں، وَأَحْسِنُوا اور نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ بے شک يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنی جان کو ہلاکت میں، اور نیکی کرو بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ پھر اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ تم پر جو کچھ کے میسر ہو قربانی سے، وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور حجامت نہ کرو رؤوسکم اپنے سروں کی، حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّهُ جب تک کہ نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، أَوْ بِهِ أَذًى اس کو تکلیف ہو، مِنْ رَأْسِهِ سر کی، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات، أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر، إِلَى الْحَجِّ حج کے ساتھ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ تو اس پر کہ جو کچھ میسر ہو قربانی سے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے، ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ 3 حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ اور 7 روزے جب لوٹو، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ یہ 10 روزے ہوئے پورے، ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ یہ حکم اس کے لیے ہے، أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك اور پورا کرو حج اور عمرہ اللہ کے واسطے، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر جو کچھ میسر ہو قربانی سے، اور حجامت نہ کرو اپنے سروں کی جب تک کہ نہ پہنچ چکے قربانی اپنے ٹھکانے پر، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اس کو تکلیف ہو سر کی تو بدلہ دیوے روزے یا خیرات یا قربانی، پھر جب تمہاری خاطر جمع ہو تو جو کوئی فائدہ اٹھائے عمرہ ملا کر حج کے ساتھ تو اس پر ہے جو کچھ میسر ہو قربانی سے، پھر جس کو قربانی نہ ملے تو روزے رکھے 3 حج کے دنوں میں، اور 7 روزے جب لوٹو یہ 10 روزے ہوئے پورے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے گھر والے نہ رہتے ہوں مسجد حرام کے پاس، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور جان لو بے شک اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔
اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یسألونک عن الأہل قل ہی مواقیت للناس والحج وقتلوہم حیث ثقفتموہم۔ ذی القعدہ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداء عمرہ کے قصد سے مکہ معظمہ تشریف لے چلے۔ اس وقت تک مکہ معظمہ مشرکین کے قبضہ اور حکومت میں تھا۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دوستوں کو مکہ معظمہ کے اندر نہ جانے دیا اور عمرہ رہ گیا۔ آخر بڑی گفتگو کے بعد یہ معاہدہ قرار پایا کہ سال آئندہ تشریف لا کر عمرہ ادا کریں گے۔ ذی القعدہ 7 ہجری میں پھر آپ اسی قصد سے تشریف لے چلے، لیکن آپ کے ساتھی مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید مشرکین اپنا معاہدہ پورا نہ کریں اور آمادہ مقابلہ و مقاتلہ نہ ہو جائے، تو ایسی حالت میں نہ سکوت مصلحت ہے، اور اگر مقابلہ کیا جائے تو ذی القعدہ میں قتال لازم آتا ہے، اور یہ مہینہ ان 4 مہینوں کے لیے ہے جس کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ ان 4 مہینوں میں اس وقت تک قتال حرام و ممنوع تھا۔ یہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب تھے۔ مسلمان اس تردد سے پریشان تھے کہ حق تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان خاص معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ باوجہ باہمی معاہدے کیے تم کو اپنی جانب سے ابتداً قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر وہ لوگ خود عہد شکنی کریں اور تم سے لڑتے رہیں تو اس وقت تم کسی طرح کا اندیشہ دل میں مت لاؤ۔ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ 7 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے قانون کے مطابق فوت شدہ عمرہ ادا کرنے کے لیے صحابہ مکہ کے سفر کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام جانتے تھے کہ ان کفار کے معاہدوں اور صلح کا کچھ اعتبار نہیں، ممکن ہے کہ وہ جنگ کرنے لگے۔ تو اس جنگ میں صحابہ کے لیے ایک اشکال تو یہ تھا کہ حرم مکہ میں جنگ کی نوبت آئے گی جو اسلام میں ناجائز ہے۔ اس کا جواب پچھلی آیات میں دے دیا گیا ہے کہ حرم مکہ کی حرمت مسلمانوں پر ضرور لازم ہے، لیکن اگر کفار حدود حرم میں ہی مسلمانوں سے جنگ کرنے لگے تو ان کو بھی مدافعت میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس میں مسلمانوں پر لازم کیا گیا کہ جہاد کے لیے بقدر ضرورت اپنے اموال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے فقہاء نے یہ حکم بھی نکالا ہے کہ مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض کے علاوہ بھی دوسرے حقوق فرض ہیں، مگر وہ نہ دائمی ہے اور نہ ان کے لیے کوئی نصاب اور مقدار ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةَ، اس کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ہلاکت میں ڈالنے سے اس جگہ کیا مراد ہے؟ اس میں حضرات مفسرین کے اقوال مختلف ہیں، اور امام حساس رازی نے فرمایا کہ ان سب اقوال میں کوئی تضاد نہیں، سب بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ۔ اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اور جب حج یا عمرہ کرنا ہو تو اس حج اور عمرے کو اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے واسطے پورا ادا کیا کرو کہ اعمال و آداب بھی سب اور نیت بھی خاص ثواب کی نیت سے ہو۔ پھر اگر کسی دشمن کی جانب سے یا کسی مرض کے سبب سے حج و عمرے کے پورا کرنے سے روک دیے جاؤ تو اس حالت میں یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور جو کچھ میسر ہو ذبح کرے، اور حج و عمرے کی جو غزہ اختیار کر رکھی تھی موقوف کرے۔ اس کو احرام کھولنا کہتے ہیں، جس کا طریقہ شرع میں سر منڈوانا ہے اور بال کٹوا دینے کا بھی یہی اثر ہے، اور یہ نہیں کہ فوراً روک ٹوک کے ساتھ ہی تم کو احرام کھولنا درست ہو جائے، بلکہ اپنے سروں کو احرام کھولنے کی غرض سے اس وقت تک منڈواؤ جب تک کہ قربانی کا جانور جس کے ذبح کا اس حالت میں حکم تھا اپنے موقع پر پہنچ جاوے، اور وہ موقع حرم ہے کہ اس قربانی کا جانور حدود حرم ہی میں ذبح کیا جا سکتا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنے،
सीखने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।